हम मियाँ वाली से चले तो दिसंबर का सूरज काफी ऊंचा हो चुका था और अजब बात है कि सड़क की दोनों जानिब खड़ी फसलें भी बहुत ऊंची थी, अरहर जैसी। तंग मगर अच्छी सड़कों पर कार दौड़ती गई कि अचानक फिर वही अंग्रेजों के जमाने की जानी पहचानी निशानी नजर आई, रेलवे स्टेशन। वही लोहे के जंगले, ऊंचे सुतूनों पर पानी की बड़ी बड़ी टंकियां, शेड, मुसाफिर खाने, टिकट घर, बरामदे, जालीदार दरवाजे, ऊंचे ऊंचे रोशनदान और स्टेशन की इमारत की पेशानी पर अंग्रेजी और उर्दू में लिखा हुआ स्टेशन का नाम कुंदिया जंक्शन। इस इलाके के इन तमाम छोटे शहरों की बड़ी सड़कें इनके दरमियान से गुजरती हैं। वही शहर की मेन रोड कहलाती हैं और वही शहर का बड़ा बाजार होती हैं। हम कुंदिया के बाजार में दाखिल हुए। दोनों तरफ ईंटों की कदीम इमारतें और मेहराबदार दुकानें, उनके आगे नालियां और उनके आगे तंग सड़क को और तंग किए हुए सौदे वाले, फेरी वाले, खोचे और रेहड़ी वाले। वहीं मेरी मुलाकात मोहम्मद अफजल कुंदी साहब से हुई। उनकी पुराने ज़माने की दुकान में नए ज़माने की कीमियावी खाद की बोरियां चुनी हुई थीं। तंग सी जगह में लकड़ी की चौकी लगी थी, उस पर लिखने पढ़ने का डेस्क रखा था और नए ज़माने की दूसरी निशानी सजी थी, टेलीफोन। मोहम्मद अफजल साहब अपने शहर कुंदिया के बारे में बता रहे थे कि बहुत कदीम है, ये बाजार भी 60-70 साल पुराना है। अलबत्ता इसमें जो नए लोग आ रहे हैं वो नई दुकानें और नई इमारतें बना रहे हैं। मैंने हैरत से पूछा कि इस दूर दराज कस्बे में आने वाले ये नए लोग कौन हैं? वो जो हमारे मियाँ वाली ज़िले के लोग हैं, जो वहाँ दुश्मनियों की वजह से सकूनत तर्क करके कुंदिया आ जाते हैं। ये अमन का शहर है, इसलिए यहाँ पर लोग आबाद हो जाते हैं। कुंदिया शहर की ज़्यादातर आबादी रेलवे की मुलाजिम है, बाकी लोग खेती बाड़ी करते हैं या दुकानदारी। शहर में सनत कोई नहीं है, दस्तकारी कोई नहीं है। मैंने पूछा, कुंदिया शहर के कुछ मसले हैं? इस शहर के बहुत ज़्यादा मसले हैं। यहाँ पर कोई तरक्की वगैरह नहीं हो रही है जी। जो यहाँ पर इंतखाबात होते हैं, जो पार्टी बस इक़्तिदार आती है, जो अपोजिशन वाले हैं वो उनको काम नहीं करने देते हैं। वो इसलिए काम नहीं करने देते हैं कि अगर इस आदमी चेयरमैन ने ये काम कर दिया तो ये लोगों को बताएगा ये मैंने सड़कें बनाई हैं, ये मैंने सीरियस काम किया है, आइंदा इलेक्शन में वो कामयाब ना हो सके। इसलिए वो कहते हैं कि काम बहुत कम होना चाहिए। इंतखाबात की बात चली तो मोहम्मद अफजल साहब ने मुझे बताया कि इस पूरे इलाके में सारे इंतखाबात ज़ात बरादरी की बुनियाद पर लड़े जाते हैं। जिसे बरादरी की हिमायत हासिल हो उसे फिर कोई नहीं हरा सकता। हाँ, तो कुंदिया का जिक्र हो रहा था। ये शहर दरियाए सिंध के बहुत करीब है। मैंने मोहम्मद अफजल साहब से पूछा कि इस छोटे से शहर को दुनिया के इतने बड़े दरिया से कोई फ़ायदा पहुँचता है या नहीं? यहाँ पर दरिया सिंध से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता है बग़ैर मछली के जी। यहाँ पर सिर्फ मछली है, वो पकड़ लेते हैं। आपके इलाके में कोई बंद या बैराज है, कुछ नहरें या ऐसा कोई निज़ाम है? वो बहुत कम है जी, है बहुत कम है। तो ये कह सकते हैं कि दरिया बहुत करीब है लेकिन शहर को उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। हाँ बिल्कुल, ये सही है। दरिया करीब है लेकिन इस शहर से नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं। और फिर जो ही हम कुंदिया से बाहर निकले, दरियाए सिंध नज़र आने लगा। चमकती धूप में उसकी रेत जगमगाने लगी। कहीं नीला पानी बह रहा था, कहीं गर्म रेत दहक रही थी। चुनाचे हवा के गर्म और ठंडे झोंके भी आपस में उलझ रहे थे। अलबत्ता ऊंचे दरख्तों के सायों की राहत बटोरते हुए हम एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़े शहर के करीब जा पहुंचे। कोठियाँ, बंगले, बाग, रेस्ट हाउस, ऊंची नीची छोटी बड़ी इमारतें, फ्लैट, घरौंदे, नहरें, मगर सन्नाटा, हू का आलम, आदम न आदमजाद। जैसे हॉलीवुड की किसी बड़ी फिल्म का सेट लगा हुआ हो और उस पर अदाकार मौजूद न हो। जिस शहर को देखकर मेरी आंखें दंग रह गईं वो चश्मा था। यही वो जगह है जहां फ्रांस की मदद से जौहरी प्लांट लगना था, जहां ऐसा एटमी बिजली घर लगना था जो पंजाब के चप्पे चप्पे को मुनव्वर कर देता। मगर आलमी सियासत ने एक हाथ से उस मंसूबे के गले में फंदा डाला और दूसरे से पांव तले का तख्ता खींच लिया।
جوہری پلانٹ کا منصوبہ منسوخ ہو گیا اور اس کے لیے جو شہر بنایا گیا تھا وہ بسایا نہ جا سکا اور چند لوگوں کے سوا اب اس میں کوئی نہیں رہتا۔ ہماری کار مڑی، اب خاموش شہر ہماری پشت پر اور شور مچاتا چشمہ بیراج ہمارے سامنے تھا۔ کار چشمہ بیراج کے اوپر چلی تو دور دور تک پھیلا ہوا دریا نظر آیا۔ دریا کی سوکھی تہہ میں لگے خیمے نظر آئے اور تپتی دھوپ میں دریا کی خاک چھانتے وہ لوگ نظر آئے جو اس کے چمکیلے ذروں سے سونا نکالتے ہیں۔ دریا پار اتر کر ہماری کار کنارے کنارے دوڑنے لگی۔ کوہ سلیمان کے سلسلے کے اونچے نیچے پہاڑ ہمارے ساتھ دوڑنے لگے کہ اچانک منظر بدلا۔ دو رویا کھجور کے درخت نظر آنے لگے، بہت پرانے، بہت گھنے کھجور کے درخت، اونچے پشتوں کے پیچھے دوڑتی ہوئی نہریں، پشتوں کے اوپر اوپر چلتے ہوئے چرواہے اور ان کی ڈھلانوں پر چرتے ہوئے ان کے مویشی، کہیں کہیں مٹی ڈھونے اور زمینیں کھودنے والی دیو ہیکل مشینوں کے لاشیں جنہیں اب زنگ کھائے جا رہا تھا۔ دور دور تک سنگلاخ میدانوں میں پتھر بکھرے ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے یہ بڑے بڑے شہروں کے کھنڈر ہیں۔ اتنے میں ایک بستی آ گئی، دکانیں، چائے خانے اور بس اسٹاپ آ گئے۔ ہم نے بورڈوں پر بستی کا نام پڑھا، بلوٹ، اور پھر ایک کچی سی سڑک پر بہت سی برقع پوش عورتوں کو جاتے دیکھا۔ وہیں ایک بورڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا خاندانی منصوبہ بندی کا مرکز۔ میں حیران تھا کہ اس علاقے کی عورتیں اتنی بڑی تعداد میں خاندانی منصوبہ بندی پر ایمان کیسے لے آئیں۔ تب کسی نے بتایا کہ ادھر بلوٹ شریف کے بزرگوں کا آستانہ اور ان کی خانقاہ ہے، ادھر تعویذ دیے جاتے ہیں، ادھر جن اتارے جاتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی کار ادھر ہی موڑ دی۔ راہ کے نالے پر بنا ہوا پرانا پل آدھا ٹوٹ چکا تھا اور کاریں نیچے اتر کر نالا پار کر رہی تھیں۔ پار اترتے ہی قدیم زمانے کی عمارتیں نظر آنے لگیں، مسجدیں، محرابیں، زیارت گاہیں، امام باڑے، مجھے تو کچھ یہی نظر آیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم بلوٹ شریف کے پیر صاحب کی قیام گاہ پہ جا پہنچے۔ وہاں پہلے سے کئی کاریں کھڑی تھیں۔ ہمیں ایک انتظار گاہ میں بٹھایا گیا۔ نئے زمانے کی جدید عمارت تھی، نئی طرز کا فرنیچر آراستہ تھا۔ عمارت اندر ٹھنڈی تھی، باہر برآمدوں میں جعفریاں لگی تھیں اور وہیں کہیں دور دور سے آئے ہوئے بہت سے مرد اور ان سے بھی زیادہ عورتیں بیٹھی تھیں۔ ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ لوگ پیر صاحب کو اپنے دکھ درد بتا رہے تھے اور پیر صاحب ان کو ضروری ہدایتیں دے رہے تھے۔ ہمارے آنے کی پیر صاحب کو خبر کر دی گئی۔ کوئی 1 گھنٹے بعد انہیں ذرا فرصت ہوئی تو وہ اٹھ کر ہمارے پاس آئے۔ پتلون قمیص میں ملبوس، خوش شکل، خوش اخلاق، آتے ہی ہم سے معذرت چاہی انگریزی زبان میں اور پھر ہمارے آنے کا مدعا پوچھا۔ فوراً ہی گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ وہ بلوٹ شریف کے مخدوم زادہ حاجی جعفر شاہ تھے۔ پنجاب یونیورسٹی سے تاریخ کی اعلیٰ تعلیم پا چکے تھے، چنانچہ دیر تک اس علاقے کی تاریخ بتاتے رہے۔ بلوٹ کا پرانا نام بلکوٹ تھا۔ وہاں حضرت عیسیٰ سے 250 سال پہلے کا قلعہ اور بودھوں اور ہندوؤں کے آثار موجود تھے۔ دریائے سندھ کبھی اس بستی سے لگا لگا بہتا تھا، اب دریائے سندھ بہت دور چلا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ملتان، اچ شریف اور بلوٹ شریف کے یہ وہ علاقے ہیں جہاں ظہور اسلام کے فوراً بعد عربوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا، جن کی نشانیاں وہاں آج تک موجود ہیں۔ حاجی جعفر شاہ بتا رہے تھے، اگر آپ جب بلوٹ کو آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں پریکٹیکلی، تو آپ کو یہاں محسوس ہوگا، اور ہمارے آباء و اجداد نے بھی اپنی خود تصانیف میں بھی لکھا ہے کہ ایک جگہ ہے جہاں پر وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں رسول پاک کا اونٹنی کا جو ہے وہ نشان ہے پاؤں کا، اور اس کے بالکل نزدیک کر کے علی مرتضیٰ کے گھوڑے کا پاؤں کا نشان ہے۔ پھر جناب علی مرتضیٰ کے ہاتھ کا نشان ہے پتھر پر، اور اس کے بالکل ساتھ چند گز کے فاصلے پر جناب رسالت مآب کے 2 انگلوں کا ہاتھ کا نشان ہے، انگلوں کا نشان ہے۔ اور ایک جگہ اسی قلعے کے بالکل تقریباً شمال کی طرف تھوڑے سے فاصلے پر جناب علی علیہ السلام کے پاؤں کے
نشان ہیں جو کہ پتھر میں دھنسے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جناب رسالت مآب کے اصحابوں کی مزاریں ہیں، جن میں جناب پیر عبد الرحمن صاحب بہت مشہور ہیں اصحاب، ان کی یہاں قبریں ہیں۔ کم و بیش یہاں اس علاقے میں 10-15 مزاریں ہیں اصحاب رسول کی، جو کہ ہمارا باجداد نے بتایا ہے کہ یہ اصحابین کے ساتھ منسوب ہیں، اور ان کی واقعی اگر دیکھا جائے تو ان کی قد و قامت اور قبر کے لحاظ سے ویسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ عربی نژاد کے لوگ ہیں۔ کہنے لگے کہ خود ان کے خاندان کا تعلق سادات نقویہ سے ہے۔ ان کے بزرگ پہلے اچ شریف اور وہاں سے بلوٹ شریف آئے اور اس علاقے کے باشندوں کو نہ صرف داخل اسلام کیا بلکہ ان کے نئے پرانے جھگڑے چکانے کی رسم بھی ڈالی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ہر سال چیت کے مہینے میں یہاں میلہ ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، تعویذ دیے جاتے ہیں، جن اتارے جاتے ہیں، اور جیسا کہ جعفر شاہ صاحب نے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ دنیا سائنٹیفک ہو چکی ہے تو اس میں کچھ ایڈنگ ہو چکی ہے، یعنی کہ کچھ مشاغل آ گئے، لیکن آج بھی ہم نے اپنے بزرگوں کا منشور نہیں چھوڑا کہ جب بھی لوگ آتے ہیں یہاں ان کے ساتھ اگر ان کے کوئی لڑائی ہو آپس میں تو وہ ہم اپنے مریدوں کی ان کی افہام و تفہیم کرتے ہیں، ان میں آپس میں صلح کرتے ہیں، بلکہ ہم ان کے قتل جیسی کیسز بھی ختم کرا کے ان کے آپس رشتے ناتوں میں ان کو جوڑ دیتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے یہ فساد قائم نہ ہو۔ یہ زمینی یا اس قسم کے جو ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ تقریباً ہم حل کرتے ہیں۔ اب ذرا بے تکلفی سے باتیں ہونے لگیں۔ میں نے جعفر شاہ صاحب سے کہا کہ آپ نے تو نئے زمانے کی تعلیم پائی ہے، آپ کو جن بھوتوں پر یقین کیسے آ گیا؟ مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت آئی واز اسٹوڈنٹ ان بی اے کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں، تو میں جب چھٹیوں پر یہاں آیا تو وہ چیتر کا میلہ آیا ہوا تھا، تو میں نے وہاں جہاں پر جنات کھیل رہے تھے نا تو میں وہاں گیا، تو جسٹ امیجن کہ ایک ڈسٹرکٹ میاں والی کے جو پسماندہ ضلع ہے اس کے علاقے سے خاص علاقہ پسماندہ جو ہے اس کی ایک عورت کھیل رہی تھی، اور ایڈیشنل سیشن جج صاحب میرے ساتھ تھے۔ تو جب وہاں گئے تو اس عورت نے انگلش، شی ٹاک ود اس ان انگلش، اور اس نے کہا کہ یہ جو سیشن جج صاحب ہیں یہ بھی نہیں مانتے اور تم خود مخادم فیملی میں سے ہو کر تم بھی منحرف بن رہے ہو۔ تو ان نے ہمیں 2-3 ایسی نشانیاں دی کہ جو ہمارا دماغ تسلیم کر گیا کہ واقعی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ اور دلچسپ باتیں بتائیں۔ مثلاً بلوٹ شریف میں ان کے بزرگوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں جن کے قلمی نسخے آج بھی محفوظ ہیں اور جن میں تفسیر کے عجیب و غریب پہلو سامنے آتے ہیں۔ میں نے پوچھا اور کیا چیزیں محفوظ ہیں یہاں؟ ہمارے پاس پرانے بادشاہوں کی، یعنی کہ امیر تیمور، اکبر بادشاہ، ابراہیم لودھی، شاہجہاں، اورنگزیب اور ناشرانی، یہ جو حملہ ہوئے ہیں وہ بھی، اور یہاں کے جو لوکل ہندوستان میں بادشاہ بنے ہیں، یعنی کہ نژاد کے لحاظ سے لوکل ہی بن گئے، جس طرح کہ یہ مغلیہ خاندان بن گیا، تو ہمارے پاس ان کی اسناد موجود ہیں کہ انہوں نے ہمیں سندیں دی ہیں، انہوں نے ہمیں لباس فاخرہ دیے ہے، انہوں نے ہمیں تلوار، چھرا، یہ اس قسم کی چیزیں بطور ہمارے مخدوم کے پیش ہوتی ہیں، اور انہوں نے سند دی ہے کہ یہ جاگیر جو ہے یہ وقف ہے لنگر کے لیے اور اس فیملی کے لیے۔ تو یہ تمام جائیداد وغیرہ جو ہے یہ ہمیں انہوں بادشاہوں نے دی ہے، اور ہمارا جو ہے یہ سلسلہ ابھی بھی ہمارا اس کے علاوہ ہمارا جو ہے شمالی جتنے آیات ہیں ان کی نب تصدیق جو وہ مخدوم کا ہے کہ یہ ہے، یہ نہیں غیر نظر شد ہیں، اس میں تحقیق ہیں، اس میں بالکل عمیق و دمیق طور پر اس نے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اس کو ہم اپنی مہر لگاتے ہیں کہ آیا کہ یہ سید ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اسی وجہ سے ان کا لقب ہے مخدوم السادات، یعنی کہ سب سادات کا جو ہے یہ مخدوم ہے۔ بلوٹ شریف میں چیت کے مہینے میں لوگوں کے سروں سے جن اتارے جانے کی شوری ہے، اور شہرت ماہ محرم کی نویں شب کی کہتے ہیں کہ مٹی میں دبے ہوئے کوئلوں سے آپ ہی آپ شرارے پھوٹتے ہیں۔ اس کا پوزیشن یہ ہے کہ بالکل آپ دیکھیں کہ وہ دو تھوڑی سی جگہ ہے جس میں یعنی کہ یہ ہماری زبان میں سواہ کہتے ہیں اور اردو انگلش میں ایش کہتے ہیں، تو وہ ایش جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے، اور وہ سارا سال اس پر بارش بھی ہوتی ہے، سارا سال انہیر بھی چلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ محرم کی 9ویں کی رات اس کو کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سیلاب جس طرح کہ اس میں پانی مکس ہو جاتا ہے، اس طرح کا وہ کیونکہ زمین کے نیچے سے جب نکلتے ہیں تو وہ بارشیں وغیرہ کا سلسلہ جو رہتا ہے تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اس پر پانی ملا ہوا ہے، لیکن دیکھیں گے
کہ وہ ایک کولا جو ہے وہ ٹوٹے گا اور اس میں جس طرح کہ یہ چراغ کی لو ہوتی ہے اس طرح اس پر آگ کھڑی ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے اس آگ کو بڑھا دیں گے. یہ ہم آگ بڑھا دیتے ہیں, پھر اس پر روٹی وغیرہ پکاتے ہیں اور پھر تبرکات لنگر پکتے ہیں جو مرید متقدین آ کر کھاتے ہیں. یہ ہمیشہ محرم کی نامی کی رات کو ہوتا ہے. شام ہونے لگی تھی, ہمیں ڈیرہ اسماعیل خان پہنچنا تھا. ہم لوٹے تو بلوٹ شریف سے بہت سارے تھکے ماندے لوگ لوٹ رہے تھے, شاید اس یقین کے ساتھ کہ بس اب ان کے دکھ ختم ہو جائیں گے. ایسا لگا کہ دریا وہاں سے اور دور جا چکا تھا, گھروں کے وقت اور پرانے ہو چکے تھے.